अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं कि ये वीडियो जो है वो जनरल वीडियो है, और ये तमाम यूट्यूबर्स के लिए ये एक ही वीडियो है। और मेरा ख़्याल है कि इसमें कॉपीराइट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तमाम यूट्यूबर्स इस एक वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर में एक ख़ातून है जो कि बार बार मुझे, मेरी फैमिली, मेरी बेटी, इनको निशाना बना रही है। और इसके अंदर में उन्होंने आज कुछ 7 मुझे लेकर ये बोला कि मैंने 7 झूठ जो बोले हुए हैं उन्हें बेनकाब किया जाए। तो मैं अब जो उन्होंने मेरे पर एलिगेशंस लगाए हैं, मैं उनका रिप्लाई करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैं ख़वातीन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, और अगर मैं अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया है तो ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि मैंने ये अपनी इज़्ज़त को पसे पुश डाल करके मुझे बहुत रोका गया कि यार बच्ची के लिए मीडिया में जाना अपनी इज़्ज़त को उछालने वाली बात होती है। लेकिन चूँकि मुझे मेरी बेटी सबसे ज़्यादा दुनिया में अज़ीज़ है और मैं उसके हक़ के लिए स्टैंड कर किया है, और मैं अपनी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक मैं उसके लिए फ़ाइट करता रहूँगा जब तक कि वो कोर्ट के अंदर पेश नहीं की जाएगी। तो ये ख़वातीन, लेडीज़, मैं इनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये केस भी जो फ़ाइट हो रहा है ये एक्चुअली मेरी बेटी का केस है, मेरे बेटे का नहीं है। तो मैं ख़वातीन के हक़ के लिए, और ख़ुसूसन मैं अपनी बच्ची के हक़ के लिए उठा हूँ। तो मेरा कोई उनसे कोई पर्सनल कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। आई डोंट नो उन्हें मेरी ज़ात से या मेरी फैमिली से या मेरी बेटी से क्या प्रॉब्लम है। अब ये तो वही बता सकती हैं। बाकी मैं क्वेश्चंस की तरफ मैं आता हूँ और मैं रिप्लाई करता हूँ। देखिए, सबसे पहले इन्होंने ये बोला कि जी सीसीटीवी में अगवाकार क्यों नहीं आए। एक मेडिकल क्लिनिक है, उधर से सीसीटीवी मेरी गली तक शो कर रहा है। सेकेंडली, अगवाकार बाप जो है वो अगवा का मुसलसल बोल रहा है पहले दिन से, और गली का डिस्टेंस जहाँ गाड़ी खड़ी होती है वहाँ से मेरे घर का डिस्टेंस आधा मील है। इनको शायद इनका मैथ वीक है। इन्होंने गली डेफिनेटली मॉनिटर तो की नहीं आके फ़िज़िकली। इनका यकीनन इनका मैथ वीक है। इन्हें शायद ये एम नहीं है कि एक मील में या आधे मील में या 1 किलोमीटर या आधे किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं। मेरे घर से मैक्सिमम गली का जो कॉर्नर है वो मैक्सिमम 20 मीटर होंगे। 6, 7, 8, 9, ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 घर होंगे। वो आप क्रॉस करें तो गली का कॉर्नर आ जाता है। अगर ये खातून इसको आधा मील बोलती है तो फिर या तो इनके दिमाग का स्क्रू ढीला है, या फिर इनको मैथ की कैलकुलेशन नहीं आती। थोड़ा सा अगर ये इस पर तवज्जो देती तो शायद इन्हें ये इल्म हो जाता। सेकेंडली, मैं पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि ये अगवा है। मैंने FIR भी इसी चीज़ की कटवाई हुई है। सेकेंडली, अगर ये चीज़ अगवा नहीं है, ये लोग बड़े बेकसूर लोग हैं, तो कोर्ट में आए और प्रूव कर दें। मैं तो पहले दिन से ही कह रहा हूँ। फिर CCTV के ऊपर इन्होंने पॉइंट किया कि जी देखिए, CCTV को डिसीव करना ये जो प्रोफेशनल गैंग्स होते हैं इनके लिए मुश्किल नहीं होता। ये गाड़ी को गली के बिल्कुल कॉर्नर पे इस तरीके से खड़ा किया जा सकता है कि पता भी ना चले। बच्ची को इस तरह से गायब किया जा सकता है और इस टाइम पे गायब किया जा सकता है कि उसका किसी को इल्म ही ना हो। तो ये प्रोफेशनल लोग हैं, और ये उस दिन यहाँ पर नहीं आए थे। ये डेफिनेटली जो फाइंडिंग मिली है ये उस इंसिडेंट से पहले से यहाँ पर मौजूद थे, और ये डेफिनेटली इन्होंने ये सारा वर्कआउट किया था। देखें, मैं जो बोल रहा हूँ 100% वो जब ये फाइंडिंग्स आएंगी तो उस वक़्त ये सब चीज़ें वो होंगी। अब तो अगर मैं अगवा का ये नाम दे रहा हूँ तो मैं तो चले बच्ची का बाप हूँ, मैं गलत बयानी भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, मेरी मेरे कोई रिश्तेदारी नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बड़ा क्लियर बता दूँ, मैं ना उन्होंने ना मुझे एज ए पार्टी इसको किया है। मेरा उस पार्टी से भी लिंक नहीं था। मैं तो किसी पार्टी से ताल्लुक़ ही नहीं रखता था। सेकेंडली, मैं जो हूँ इस क्या कहते हैं,
یہ جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے میری کوئی رشتہ داری جو منسٹری اس کو دیکھ رہی ہے میری کوئی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں ہے. انہوں نے اسے ٹیک اوور کیا, انہوں نے اس کو دیکھا, اور آج تو ان کو کچھ دنوں سے ہمیں کچھ بڑے سالڈ قسم کے پروفس مل رہے ہیں. تو وہ ایویڈنسز جو ہیں وہ اب جو ہے وہ منسٹری کی طرف سے خاتون جو ہیں وہ بول رہی ہیں, جو منسٹر ہیں گورنمنٹ آفیشیل, تو اگر وہ مجھے سیکنڈ کر رہی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو بات میں وزن ہوگا, ادروائز وہ ایسا کیوں کریں گی. سیکنڈلی انہوں نے ایک انتہائی چیپ شاٹ کھیلی ہے, جس معاملے کو میں بڑے عرصے سے دبا کے بیٹھا ہوں, اور میں نہیں چاہتا کہ یہ معاملہ اس طرف جائے, نہ مجھے جانے دیا. میں نے اس کو حتی الامکان کوشش کی کہ یہ معاملہ اس طرف نہیں جائے. ایون مجھے میرے فرقے کی طرف سے بولا گیا کہ یار ہم آپ کو پوری سپورٹ کرتے ہیں, اور میں نے کہا نہیں, یہ معاملہ فرقہ واریت کی طرف میں نہیں جانے دوں گا. میری بیٹی قوم کی بیٹی ہے, وہ صرف ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے. میری بچی جو ہے وہ پوری قوم کی بیٹی ہے. انہیں اس چیز کے لیے میں کہتا ہوں کہ انہیں شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے ایک فتنے کو جو دبا ہوا تھا انہوں نے اسے دوبارہ اٹھانے کی کوشش کی. میں اسے کنڈیم کروں گا. اور سیکنڈلی میں ان کو یہ بتا دوں کہ پولیس, میرے گھر یہ انسیڈنٹ 16 تاریخ کو ہوا تھا, اور پولیس 16 کی رات میں میرے پاس آ گئی تھی. میں نے یہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا, یہ جو ٹی وی نیشنل ٹی وی کی بات تھی, 23 تاریخ تھی غالباً, 22 یا 23 تاریخ تھی, یعنی 6 یا 7 دن بعد کی بات ہے جو میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا تھا جا کے. تو نیشنل ٹی وی کے اوپر ایک کویشچن ہوا, اور ظاہر سی بات ہے میرے سینٹیمنٹس, میں پتہ نہیں کس جذبات کے ساتھ ادھر بیٹھا ہوا تھا کہ میرے منہ سے ایک لفظ جو میں ابھی کہتا ہوں مجھے نہیں نکلنے چاہیے تھے. ڈیفینیٹلی یہ معاملہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے ساتھ ایک چیز نہیں ہوئی تھی, لیکن مجھے اس کا اب ڈیفینیٹلی جو بھی میرے محلے کے لوگ ہیں اور جو بھی وہ ہیں, وہ سب میرے ساتھ جس طرح پہلے کھڑے تھے وہ اس کے بعد بھی میرے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں. اور یہ جو بھی تھا, میں اس پہ مزید بات, اگر یوٹیوبرز بھی آ کے کویشچن کرتے ہیں تو میں ان سے بات اس لیے نہیں کرتا کہ چونکہ یہ معاملہ فرقہ وارانہ فسادات کی طرف نہ چلا جائے. اور میرا بیٹی کا ایشو جو ہے وہ ایک نیشنل کاز کا ایشو ہے کہ بچیاں اس طرح ہوا ہوتی ہیں یا ان کی اس طرح سے شادیاں کروا دی جاتی ہیں, چاہے وہ جعلی ہوں چاہے صحیح ہوں, اور اس کے بعد انہیں غائب کر دیا جاتا ہے کچھ عرصے کے بعد. تو خاتون کو یہ چیز سوچنی چاہیے تھی. یہ جھوٹ نہیں تھا. پولیس نے تو یہ اس ٹی وی کی بیان آنے کے بعد مجھ سے پوچھا تھا. اس سے پہلے تو میں نے کسی غالباً ظفر عباس صاحب سے یہ بات کی تھی, اور ٹی وی پر یہ بات ہو گئی جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اور پراپرلی اس ٹی وی چینل والوں نے بھی مجھے کہا کہ یار ہمارے چینل سے یہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو کویشچن ہوا. تو مجھے جتنی سپورٹ اہل سنت اور دوسرے جتنے بھی ہمارے پاکستان میں فقہ اور ایون نان مسلم لوگ رہتے ہیں, یقین کریں مجھے روزانہ میسیجز کرسچنز کے آتے ہیں اور دوسرے ریلیجنز کے لوگوں سے آتے ہیں. تو جتنی پیار سپورٹ مجھے اپنے فقہ سے ملا اس سے کہیں زیادہ مجھے دوسروں سے بھی ملا. تو یہ ایشو اس طرف کا تو تھا ہی نہیں. اور میرے جتنے بھی علاقے میں مساجد ہیں, وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آ کے مجھ سے اس انسیڈنٹ کے بعد بھی مجھ سے گلے ملتے رہے ہیں, اور آج بھی ملتے ہیں اور اسی طرح ملتے ہیں. تو یہ چیز میرا خیال ہے کہ انہیں یہ چیپ شاٹ کھیل کر اس سوئے ہوئے فتنے کو دوبارہ اٹھانے کی کوشش کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. اچھا, اب ان کا تیسرا سوال ہے جی کہ واٹس ایپ, بچی نے نکاح نامہ جس دن نکاح ہوا اسی دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا. اس سلسلے سے انہوں نے کوئی ایک اپنی طرف سے گواہ بھی کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس چیز کا. شاید ان کا ذہن انتہائی بچگانا ہے, انہیں یہ علم نہیں ہے کہ میرا فون انڈر آبزرویشن تھا, میرے گھر کے فون انڈر آبزرویشن تھے, اور میرے فون گھر کے تو لیے گئے تھے فورینزک کے لیے, اور مجھے غالباً 1 ہفتے کے بعد ملے تھے. ان کو شاید یہ علم ہی نہیں ہے
کہ جب آپ کا کیس اتنا وہ ہائی لائٹ ہوا تو میرے گھر میں ایجنسی سیکنڈ ڈے سے آنی شروع ہو گئی. 16 تاریخ کو یہ انسیڈنٹ ہوا. 17 تاریخ کو جس دن انہوں نے کہا کہ نکاح ہوا یعنی 17 اسی دن نکاح ہوا ان کا جو پیپر ہے، تو اس دن سے اگلے دن انہوں نے کہا نکاح نام اس نکاح والے دن یا اس سے اگلے دن انہوں نے کچھ اس طرح سے بولا ہے. تو 17 کو میرے پاس ایجنسیز میرے گھر پہ تھیں اور وہ سارے میرے فون کی آبزرویشن ہو رہی تھی. میرے پاس آج بھی جو واٹس ایپ پہ میسیجز آتے ہیں وہ سب آبزرو ہوتے ہیں. ایون جو وائس نوٹس اور یہ سب جو ہیں وہ آبزرو ہو رہی ہیں. میرا فون ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے. اس چیز کو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی کنفرم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی دیکھیں انہوں نے مجھے میری ذات کو تو پوائنٹ آؤٹ بنایا، انہوں نے پولیس کو بھی نشانہ بنایا کہ پولیس کو تیسرے دن ہی نکاح کی گیم کا پتہ چل گیا تھا. اور اگر ایسی بات تھی تو میں اپنی عزت کا ڈنڈورا ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کے کیوں پیٹ رہا ہوتا. میں تو معاملہ اسی دن جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہی نہیں تھا میں جا کے معاملہ سیٹل کر لیتا. اور میرا خیال ہے کہ پولیس بھی بڑی اگر یہ وہ والا معاملہ ہوتا تو پولیس بھی بڑی آسانی سے اس چیز کو کمپرومائز کروا دیتی، سیٹلمنٹ کروا دیتی. یہ وہ ایشو نہیں ہے. اور اب آپ اس قسم کی بلیم گیمز نہیں ڈالیں. یہ میرا واٹس ایپ میرا فون پورا آبزرویشن میں تھا. ایون میرے فیملی ممبر جتنے بھی تھے ان کے فون آبزرویشن میں تھے اور شاید ابھی تک بھی ہیں. میرا تو ابھی تک ہے اور میرے گھر میں جتنے فون ہیں وہ بھی ہیں. سیکنڈلی دیکھیں پولیس کو انہوں نے کہا کہ پولیس کو پتہ تھا سیکنڈ ڈے تھرڈ ڈے سے، باپ نے اسی وقت پولیس کو بتا دیا. اب سوچنے کی مقام سوچ ہے. اگر مجھے واٹس ایپ آیا اور میں نے اسی وقت پولیس کو فارورڈ کر دیا اور اس کے بعد میں ڈھنڈورا پیٹتا رہا ہوں کہ یہ ہوا ہے اور پولیس کو اس چیز کا دوسرے یا تیسرے دن پتہ ہے بقول ان کے، تو جو ہے وہ آپ خود سوچ سکتے ہیں. پولیس ایسی چیز جو ہے وہ اپنے آپ کو کیوں صاف کر. پولیس کوئی میرے کوئی ملازم تھوڑی ہے پولیس والے. وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. میں ان کا جو ہے وہ ان کی ظاہر سی بات ہے میں نے ایک ایف آئی آر درج کروائی ہے، وہ اس کے اوپر وہ ایکشن لے رہے ہیں. اب چونکہ کیس بھی عدالت میں ہے تو اب عدالت جو ہے وہ ڈائریکٹ ان کے اوپر پریشرائز کر رہی ہے کہ یہ اس بچی کو تلاش کیا جائے. تو پولیس کے اندر پولیس کو اگر دوسرے دن تیسرے دن اس چیز کا پتہ ہوتا تو پولیس کیوں اسے فائنڈ آؤٹ نہ کر سکتی. آپ اس چیز کو اس طریقے سے سوچنے کی کوشش کریے. محض کسی پر الزام لگا دینا جو کہ آپ کا وطیرہ ہے، آپ یہ حرکتیں نہ کریں پلیز برائے مہربانی. میری آپ سے کوئی پرسنل دشمنی نہیں ہے اور میں آپ سے دشمنی پالنا بھی نہیں چاہ رہا، کیونکہ انسان اپنے جو پہچانا جاتا ہے ان چیزوں سے. تو کائنڈلی ایسا نہ کریں. آپ یہ چیپ شاٹس نہیں کھیلیں. پولیس کو اس چیز کا بالکل کوئی آئیڈیا نہیں تھا. اور مجھے باخدا میں قرآن کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں کہ جس دن ٹی وی پر نکاح نامہ آیا اور اس سے اگلے دن بچی ٹی وی پر شو ہوئی، ٹی وی پہ نکاح نامہ میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا تھا. میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں. تو خدا کا واسطہ ہے آپ اس قسم کے صرف چند ویوز لینے کے لیے ایسے جھوٹے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں. اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ پولیس کو بھی گندہ کر رہی ہیں جبکہ پولیس کو اس چیز کا علم ہی نہیں تھا. نہ مجھے تھا نہ پولیس کو تھا. میں آلریڈی اس کو کلیئر کر چکا ہوں. جو گواہ آپ لے کر آئی ہیں اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتا، میرا نمبر پورے پاکستان کے پاس ہے. جب سے یہ انسیڈنٹ اتنا پاپولر ہوا ہے میرا نمبر تو پورے پاکستان کے پاس ہے. بچی کے پاس تو ویسے ہی ہونا چاہیے بقول آپ لوگوں کے. تو میرے پاس انسیڈنٹ یہ میرا واٹس ایپ آتا تو اس کی ایک ریکارڈنگ کر کے میرے نمبر کے اوپر آپ شو کرتے کہ جناب یہ دیکھیں یہ واٹس ایپ کیا گیا تھا. میں جس دن یہ مجھے فرسٹ ٹائم یہ کویشچن ریز کیا گیا تھا میں نے اسی دن یہ ساری ایجنسیز کو جو کہ آلریڈی اس میں شامل تھیں اور انہیں پتہ تھا، جب میں نے انہیں کہا تو انہوں نے کہا یار آپ کے فون کو ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم آلریڈی اس کو
फ़ोن کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ کیا ان آؤٹ ہے، وہ سب ہماری نظروں میں ہے، تو آپ کو کلیریفیکیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ جی بچی لیٹر چھوڑ کے آئی تھی، بچی کے گھر والوں کو اس چیز کا پہلے ہی آئیڈیا تھا، پتہ تھا ظہیر کا، بچی کو مارتے پیٹتے تھے، موبائل چھین لیا، یہ بھی ایک جھوٹ کا پلندہ انہوں نے خود سے کریٹ کیا ہے۔ پہلی بات میں کلیئر کر دوں، میرے گھر میں تمام ایجنسیز، پولیس وغیرہ وہ پہلے جب وہ آئیں تو انہوں نے میرا پورا سب سے پہلے تو کھوج میرے اوپر ہی کی گئی۔ ظاہر سی بات ہے پولیس ہر کسی کو اس چیز کے اندر انویسٹیگیٹ کرتی ہے، تو یہ چیز تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ایسا کوئی سین نہیں تھا اور میں بالکل بلائنڈ تھا۔ دیکھیں جو یہ ایجنسیز اور یہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ اندر تک جانتے ہیں کہ آپ بندے کو سامنے دیکھ کے جان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ تو ایسا تو سین اب ظاہر ہے بچی ان کے پاس ہے، وہ جو مرضی اس سے بلوا دیں، میں نے یہی اس کا پہلے آنسر دیا تھا۔ لیٹر والا ایک جھوٹ تھا جو کہ غالباً 15 تاریخ کو شاید یہ بولا گیا، کیونکہ 16 سے کورٹ سٹارٹ ہو رہی تھی، تو آپ کے پاس کورٹ میں آنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی، تو آپ نے ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ ایک بچی سے جھوٹ بلوایا اس گینگ نے۔ میں آپ کو نہیں پوائنٹ کر رہا میڈم، میں اس گینگ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ سیکنڈلی مجھے اس چیز کا علم تھا یا ماں کو علم تھا، باخدا میں قرآن پاک کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ آپ ایٹ لیسٹ اللہ پاک کا کہ جس پاک کلام کو میں گواہ بنا رہا ہوں، میرے پہ یقین نہیں تو آپ اسی چیز کے اوپر ٹرسٹ کر لیں کم از کم، اگر آپ اس کو کچھ سمجھتی ہیں۔ یہ نام باخدا، یہ نام میرے لیے اس وقت سامنے آئے جب یہ کام ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد یہ نکاح نامہ سامنے آیا، تو یہ ایک نام، یہ فیملی، مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتہ اس فیملی، یہ آج بلکہ کورٹ کے اندر پتہ چلا جی کہ وہ صاحب جو آپ جن کو بول رہی تھیں کہ 90,000 وہ کماتے ہیں، وہ صاحب پنجاب یونیورسٹی میں مالی لگے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو تھوڑا سا خوف خدا کرنا چاہیے کہ آپ کو کسی کو اس طریقے سے ڈیفینڈ کر رہی ہیں، ان کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور دوسرا بندہ جو اپنے تمام ایویڈنسز لے کے بیٹھا ہوا ہے، اس کے ایویڈنسز کو بھی آپ جھوٹا ڈینائی کر رہی ہیں۔ ایسی یہ بچی 13 سال 11 مہینے کی تھی، اس نے آج تک اپنے کپڑے تک خود سلیکٹ نہیں کیے، وہ ماں کے ساتھ اور میرے ساتھ جاتی تھی اور ہم ہی اسے کپڑے سلیکٹ کر کے دیتے تھے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنا لائف پارٹنر اور اتنا بڑا ڈیسیژن وہ خود سے لے کے وہ کر لے؟ یہ ایک بلیٹنٹ قسم کا اور پیتھیٹک قسم کا جھوٹ ہے اور انتہائی افسوسناک جھوٹ ہے۔ یہ بچی نے کبھی مجھ سے ریئرلی کبھی ڈانٹ کھائی ہوگی، وہ بھی آپ پتہ ہے، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے زندگی میں سے کبھی ڈانٹا نہیں تو آبویسلی یہ بھی ایک جھوٹ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بچوں کو جن چیزوں پہ ڈانٹنا چاہیے انہیں ڈانٹ بھی پٹنی چاہیے تاکہ وہ رہے، لیکن میں نے کبھی ناجائز کبھی اپنے بچوں کو ڈانٹا نہیں۔ میں یقین کریں رات میں 3 بجے بھی میرے بچے فرمائش کرتے تھے تو میں اس کو اسی وقت پورا کرتا تھا، اپنی جو میری حیثیت ہے اس کے مطابق۔ بچی نے تو کبھی باپ سے تو چلے، کبھی میرا خیال ہے بیٹیاں ایسی چیزیں اس ایج میں، جس ایج میں وہ ہے، 13 سال 11 مہینے کی تھی وہ، اور بقول آپ کے 2 سال سے چکر چل رہا تھا، تو 11 سال کی بچی کیسے ڈیسائیڈ؟ آپ میں تھوڑا سا دماغ، میرا خیال ہے تھوڑا سا موٹا دماغ ہے، آپ اس چیز کو اس طرح سے فالو ہی نہیں کر رہی، سمجھ ہی نہیں پا رہی، یا شاید آپ 10 سال 11 سال سے یہ حرکتیں کرتی رہی ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ جو 11-12 سال کی بقول آپ کی 11 سال سے اس سے جو لنکس ہیں اور تعلقات ہیں، تو یہ چیزیں کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں، لیٹ دی کورٹ ڈیسائیڈ، وہاں آئیں اور وہ بیان دیں، اگر ان کا کوئی ایسا ایشو تھا وہ وہاں آ کے بیان دے سکتے تھے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر کہہ رہا ہوں، لو میرج کرنی کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن
کچھ قوانین قاعدے قانون پورے پاکستان میں اس چیز کے رائج ہیں. اگر یہ لو میرج کا سین تھا تو کورٹ کے اندر آ کے یہ ایویڈنس دیتے. یہ تو ایک انتہائی منافقانہ پروپیگنڈا چلا دیا گیا کہ جی بچی کی جان کو خطرہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. ظاہر ہے اس سے جو کروایا جا رہا ہے وہ کر رہی ہے، اسے زبردستی کیا جا رہا ہے. تو آپ خود سمجھدار ہیں. چلے وہ تو بچی ہے، وہ لڑکا چلے میں کہتا ہوں وہ بھی نہ سمجھ ہے. آپ تو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. کوئی تھوڑا سا آپ کے ان کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، لنک بھی ہیں، بقول آپ کی روزانہ ان سے بات بھی ہوتی ہے، جو کہ ایک انتہائی حیرت انگیز چیز ہے. خیر پھر بھی چلے ایگری کرتے ہیں. آپ ان کو ذرا سمجھائیں کہ کورٹ کے اندر جا کے کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا. اور کورٹ نے ان کو میری بیٹی کو اریسٹ کرنے کا نہیں بولا ہوا. کورٹ نے پروٹیکشن میں لا کے بولا ہوا ہے کہ کرنے کا نہیں بولا ہوا. کورٹ نے پروٹیکشن میں لا کے بولا ہوا ہے کہ پروٹیکشن میں لے کر آؤ اور بچی کا بیان دلواؤ اور بچی کی ایج ویریفائی کرو. شاید آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 13 سال 11 مہینے کا نکاح اگر ہوا بھی ہوتا تو یہ ناجائز تھا. اور اس کے اندر تمام سہولت کار، دولہا، گواہ، ایون میں کہتا ہوں جس نے یہ امپلیمنٹ کیا، وکیل، وہ، اور اس میں جو سہولت کار شامل تھا وہ سب انڈر اریسٹ ہو جاتے ہیں، جن میں سے کچھ گرفتاریاں ہوئی بھی ہیں اس سلسلے سے. تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے. یہ بات ویسے نہیں ہے جیسے آپ اسے رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں. پھر بھی میں آپ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کورٹ میں ڈیسائیڈ کریں. اگر بچی انڈر ایج ہے، اگر اس کا نکاح ہوا بھی ہے، بچی انڈر ایج ہے، تو کورٹ اسے ڈیسائیڈ کرے گی. اور کورٹ نے آج واضح الفاظ میں کہا ہے کہ ہائی کورٹ سندھ کے اندر یہ کیس ہے، اور کسی اور ہائی کورٹ کے اندر بچی پیش ہو بھی جائے یہ کیس تب تک چلے گا، اور جب تک بچی یہاں پہ پروڈیوس کر کے اس سے یہاں پر جواب نہیں لے لیا جائے گا. کیونکہ کورٹ کو اس کیس کی سینسٹیوٹی نظر آ رہی ہے. اسی لیے آج کورٹ نے ISI اور MI ایجنسیز جو ہیں ان کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے کہ شاید پولیس کی سرچ میں کوئی کوتاہی ہو. 3 صوبوں کی پولیس مل کر ایک چھوٹے سے بچوں کو نہ ڈھونڈ پائیں، یہ بہت بڑا کویشچن مارک ہے. آپ ماشاءاللہ بڑی عقل مند رپورٹر ہیں، آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ اتنے سے بچے اتنے بڑے لیول کی سرچ کو ڈیسیو نہیں کر سکتے. اب یہ سوچنا چاہیے کہ ایک مالی میں دوبارہ بول رہا ہوں، ایک مالی، لیکن مالی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. کسی کا کوئی غریب ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے. میں نے بھی اپنی زندگی میں بڑی اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ مجھے رزق دیتا ہے، اور اللہ ہر کسی کو رزق دیتا ہے. مالی ہونا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن آپ اس پوائنٹ سے سوچیں کہ ایک مالی پورے 3 صوبوں کی اور 4 صوبوں کی پولیس کو نچا کے رکھ دیا ہے اس نے. تو یہ وہ والا سین نہیں ہے میڈم. آپ ایسے خدا را ایسے نہ کریں. آپ بچی کو آنے دیں اور اس کو جو ہے وہ ان کو کورٹ کے اندر اپنے بیان ریکارڈ کروانے دیں. اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی کورٹ نے میں پہلے بھی یہ کہتا رہا ہوں، کورٹ کو میری کو پابند تھوڑی ہے کہ جو میں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے. دیکھیے میں بھی ایویڈنسز لے کے پہنچوں گا، اور obviously سی بات ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی ہوگی وہ بھی اپنے پاس، ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس موجود ہوگا تو وہ لے کر پہنچیں گے. میری کو پابند تھوڑی ہے کہ جو میں نے کہنا ہے وہی کرنا ہے. دیکھیے میں بھی ایویڈنسز لے کے پہنچوں گا، اور obviously سی بات ہے کہ جو سیکنڈ پارٹی ہوگی وہ بھی اپنے پاس، ان کے پاس اگر کوئی ایویڈنس موجود ہوگا تو وہ لے کر پہنچیں گے، جو کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں ایویڈنس. آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے. تو انہیں یہ چیز کورٹ میں پروو کرنے میں، یہ لیٹرز اور یہ سب یہ ویڈیوز جو آپ بنا کر ان کی بھیج رہی ہیں، اس سے کچھ بھی پروو نہیں ہوگا. کورٹ کے اندر ان چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. کورٹ میں ویلیو ہوتی ہے تو کورٹ کے اندر جو بیان ہوتا ہے اور کورٹ کی کارروائی ہوتی ہے اور کورٹ میں جو ایویڈنسز ہوتے ہیں اس کی ویلیو ہوتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی. ہوا تو سیکنڈلی ایک چیز میں آپ کو بڑے کلیئرلی بتا دوں، میری بیٹی جب شادی کی ایج کو پہنچتی، اٹ مینز ماں باپ سے بڑھ کر یہ جو بچی کی ایج ہے اس میں تو اس کی کوئی ول ہی نہیں ہے، تو اسے فری ول دینا یہ زیادتی ہے. سیکنڈلی میں اس وقت اور بچی کی والدہ
بچی کے اچھے برے کا سب سے زیادہ بہتر سوچ سکتے ہیں. آپ اس کی وکالت اس چیز میں نہ کریں. بچی کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے یہ میرا حق ہے، کیونکہ میں بچی کا ہم بچی کے ماں باپ ہیں، یہ ہمارا حق ہے. اور آج کورٹ میں بھی یہ بولا گیا، جج صاحب نے کہا کہ ان والدین سے بچی کے سامنے پیش کرو، ادھر لے کر آؤ، یہ بیچارے کس پریشانی سے گزر رہے ہیں. اگر آپ کو اس پریشانی کا احساس نہیں ہے، خدا کبھی یہ ٹائم آپ پر نہ لائے کہ کبھی خدا نخواستہ آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہو، کیونکہ یہ بہت برا وقت ہوتا ہے. اور مجھے ہی پتہ ہے کہ میں کیسے اپنی بچی کے حق کے لیے کھڑا ہوں. میری بیٹی نے جب بھی شادی کرنی ہوتی، جب اس کی شادی کی ایج ہوتی، وہ اس عقل کامل کو پہنچ چکی ہوتی، اس کی ایک شادی کی ایج ہوتی، جیسے 20-22 سال 23 سال یہ سوسائٹی میں اسی طرح کی ایج ہوتی ہے بچی کی. جب بچی اس پختہ عمر کو پہنچ جاتی ہے تو بچی جس سے کہتی، میں کہتا ہوں ہم تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ وہ سید ہے یا نہیں، اس کا ہمارے فقہ سے تعلق ہے یا نہیں. وہ بچی جسے کہتی ہم اس کی طرف ایٹ لیسٹ ہم اس کو سوچتے تو ضرور، کنسیڈر تو ضرور کرتے ہیں. یہ تو ہمارا رائٹ ہے. 10 رشتے بھی آ جائیں تو اس میں ہم نے تحقیقات کرنے کے بعد ہی کہ یہ فیملی کیسی ہے، کیا یہ بچہ جو ہے یہ میری بیٹی کو ساری عمر خوش رکھ بھی پائے گا کہ نہیں. یہ تو ماں باپ کا ایک بیسک رائٹ ہے. اور میرا خیال ہے کہ بچیوں کا بھی یہ ماں باپ پر حق ہے کہ بچیوں، چونکہ دیکھیں عورت جو ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی آدھی عقل کی ہوتی ہے. یہ تو ایسی تو احادیث پائی جاتی ہیں. تو چھوٹی عمر کی بچیاں کیسے ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں؟ آپ کچھ خدا کا خوف کریے اور اس چیز کے اوپر سوچئے. کسی کی بچی کے اوپر تضحیق کرنا، اس کی انسلٹ کانسٹنٹلی، اس کی فیملی کی انسلٹ کرنی، آپ خاتون ہیں، میں وہ الفاظ، میری تربیت ایسی نہیں ہوئی کہ میں آپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کروں. ڈیفینیٹلی اللہ پاک دیکھ رہا ہے اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. بچی اگر اس کی کوئی ول ہوتی، کوئی ایسی چیز ہوتی، کبھی گھر میں ایسا کچھ ذکر نہیں ہوا. یہ بالکل ایک بے بنیاد اور جھوٹے الزامات ہیں. بچی کورٹ میں آئے گی اور اس کے بعد ڈیفینیٹلی کورٹ ایک اماؤنٹ آف ٹائم، سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم اس کے اندر لگے گا اس تحقیقات کے ہونے میں. اور انشاءاللہ تعالی سچ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے آئے گا. اس میں کوئی دو رائے تو ہے نہیں. آپ نے یہ کہا جی کہ چینلز والے مجھے کوریج نہیں دے رہے. پہلی چیز، چینل نے ڈیفینیٹلی جب یہ انسیڈنٹ ہوا چینلز نے بھرپور کوریج دی. اور اس کے بعد جب یہ ایک ٹی وی کے اوپر ایک جعلی نکاح نامہ اور بچی کا 164 بیان ریکارڈ کرایا تو ڈیفینیٹلی معاملہ دوسری طرف چلا گیا. آج بھی یہ آپ کا ایک جھوٹ جو آپ نے بولا ہے، میں اسے ذرا بے نقاب کر دوں. آج بھی اگر میں کوئی پریس کانفرنس کے لیے کسی کو بلاتا ہوں تو تمام چینلز وہاں پہ آ جاتے ہیں، انکلوڈنگ جیو، ایئر وائی، پاکستان کے سب سے بڑے جو چینلز ہیں. میں نے پرسنلی جو لاسٹ پریس کانفرنس کی کال کی تھی، میں اب کسی کا نام اس میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ میرے اور کسی بندے کے درمیان ہوتی ہیں. اور اس میں بہت سے چینلز والے ایسے تھے جنہوں نے باخدا اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ وہ وہاں پہ آئے اور انہوں نے مجھ سے معذرت کی کہ یار ہم آپ کے کیس کی جو کو غلط سمجھے تھے. میں آج بھی جب پریس کانفرنس کرنے کے لیے کسی کو بلاتا ہوں تو پریس وہاں پہ پہنچتا ہے. اس سے یہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. سیکنڈلی جی، میں خود ٹی وی پروگرامز کے اندر جا کے نہیں بیٹھ رہا. ایون مجھے جی ٹی وی والے جن کا آپ نے نام لیا وہ بھی مجھے کہتی ہیں کہ آپ یہاں پہ آ جائیں اور میرے پاس بیٹھیں اسٹوڈیو میں. انفارچونیٹلی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ٹی وی چینل صبح دوپہر شام کروں. میری بیگم، میری بیوی جو ہے، اس کو مارننگ شوز میں لینے کی کوشش کی گئی. آپ کو شاید اس کا علم نہیں ہے. ایک مارننگ شو میں نے اسے گھر سے اپیئر کروایا تھا، غالباً 10-15-20 منٹ کا کوئی سیگمنٹ تھا. لیکن اس کے بعد مجھ سے کچھ چینلز نے ریکویسٹ کی، بڑے مین اسٹریم میڈیا کے چینلز کی بات کر رہا ہوں، مارننگ شوز کے لیے
جو میں نے معذرت کی، کیونکہ میری بیوی جو ہے وہ سائیکولوجیکلی ظاہر ہے ایک گھر میں اتنا بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے تو ہم لوگ وہ جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ جا کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کرتی پھرے. میرے پاس خود بذات خود بھی اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں مختلف اس میں جاؤں. کہ کل میرے گھر پہ ایک ٹی وی چینل کے نمائندے آئے تھے اور پھر میرے سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی کیونکہ میں وہاں پہ آج ہائی کورٹ تھی اور کل میرے پاس میں لیگل ٹیم کے ساتھ تھا اور اس سلسلے سے ہم بزی تھے اپنی اسٹریٹجی کو فائنل کرنے کے لیے. بہت سے ٹی وی چینلز مجھ سے ابھی بھی رابطہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد کے اوپر. کبھی وہ کسی چینل سے ہوتے ہیں کبھی کسی چینل سے ہوتے ہیں، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جا کے ان کے پاس بیٹھوں. سیکنڈلی آپ نے یہ کہا جی کہ میں نے پے رول پہ کچھ یوٹیوبرز رکھے ہیں، اور میرا خیال ہے ان یوٹیوبرز کا فرض ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اپنے آپ کو کلیریفائی کریں کہ کیا میں نے انہیں پے رول کے اوپر رکھا ہے یا نہیں. افسوس کی بات ہے آپ ایسی بات کر رہی ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ کو بتا دوں، میرے گھر کے اوپر 2-3 یوٹیوبرز نہیں آئے اور نہیں آتے. جب میں جس دن میں فری ہوتا ہوں میں خود ہی، چاہے کوئی بھی یوٹیوبر ہو، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، بہت بڑا ہو یا بہت ہی چھوٹا ہو، میں نے بغیر کسی فرق کے میں نے انہیں گھر پہ بلاتا ہوں جس دن میرے پاس ٹائم ہوتا ہے. انفارچونیٹلی میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں مختلف یوٹیوبرز یا چینلز کے اوپر جا کے بیٹھوں. سیکنڈلی میں کوئی پبلک فگر نہیں ہوں میڈم، میں ایک بچی کا باپ ہوں. میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، میرا یہ نہیں بنتا کہ میں جا کے جیو پہ بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دوں. میں نے اپنا پیغام میڈیا میں دینا تھا جو میں آلریڈی دے چکا ہوں. میرا انسیڈنٹ پورا میرا جو بچی کا کیس ہے وہ پورے چینلز کے اوپر آج بھی اس کو اسی طرح کوریج ملتی ہے. اگر آپ شاید آپ کی آنکھیں بند ہیں، جب کورٹ میں کیس ہوتا ہے تو پورا میڈیا آج بھی میرا انٹرویوز لیتے پھر رہے تھے، انکلوڈنگ جیو، ARY اور جتنے مین اسٹریم میڈیا تھی یہ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے اور وہ رپورٹنگ کر رہے تھے. اور وہ میرے وکیل صاحب کا ہم سب کا موقف سن کر ٹی وی پہ چلا رہے تھے. پھر آج ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی شہلا رضا صاحبہ کے سامنے، پورا مین اسٹریم میڈیا وہاں پہ آیا ہوا تھا. سیکنڈلی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس، چونکہ جب یہ کیس شروع میں آیا میں میڈیا میں، چونکہ اس وقت ایک بہت زیادہ ہائپ تھا، پلس میں نے اپنے ایشو کو میڈیا اور پاکستان کی عوام تک پہنچانا تھا، تو میں ہر چینل میرے گھر پہ ہوتا تھا اور مجھ سے وہ 10 منٹ مانگا کرتے تھے. اور ڈیفینیٹلی اس وقت میں بھی دے رہا تھا کیونکہ مجھے خود ان کی مدد کی ضرورت تھی. آج بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، ڈیفینیٹلی انہیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. لیکن اب وہاں پہ جا کے بیٹھ کے، اب وہ بلائیں یا نہیں بلائیں یہ تو آپ کی بات ہے. اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ مجھے تو آج بھی روزانہ کالز آتی ہیں کہ آپ ہمیں 10 منٹ کا انٹرویو دیں گے، کبھی کسی 10 منٹ کا انٹرویو دیں گے، کبھی کسی چینل سے کبھی کسی چینل سے. تو میرے پاس باخدا اتنا ٹائم نہیں ہو پاتا کہ میں اس چیز کو کروں. سیکنڈلی میں اپنا جو بیسیکلی جو میں اپنا پوائنٹ ہے، اگر میرے لیے کوئی ضروری بات ہوتی ہے تو وہ میں اپنا سوشل میڈیا کے اوپر وہ چلا دیتا ہوں. جیسے ابھی میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات جو ہیں میں سوشل میڈیا پہ دے رہا ہوں. اس میں جو ہے آپ کے جتنے پوائنٹس ہیں کہ جی کچھ یوٹیوبرز پیسے لے کے میرے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ تو آپ کو جواب دینا چاہیے کہ آپ اس گینگ سے کتنے پیسے لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، جو آپ جو ہے وہ پیتھیٹکلی آپ ایک ایسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں جو کہ ایک معاشرے کا ناسور ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں اسے پڑھ کر. میڈم آپ کا 7واں سوال کہ جی نکاح نامہ جعلی میں قرار دے رہا ہوں اور یہ جھوٹ ہے اور نکاح نامہ بالکل اوریجنل ہے، اور نکاح نامہ ایک ٹائم ہوتا ہے سفیشینٹ 2 سے 3 ہفتے بقول آپ کے، میں تو یہ بھی نہیں کہہ رہا. اس دوران نکاح کو اندراج
خراج کروایا جاتا ہے۔ پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جب انسیڈنٹ ہوا 16 تاریخ کو، 17 کو ایک ڈمی نکاح نامہ بنایا گیا، 18 کو میرے اگینسٹ ایک کمپلین ڈال دی گئی کہ جی بچے کا باپ وہاں پر آیا ہے اور اس نے آ کے کچھ لوگوں کے ساتھ آ کے بچی کو اغوا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگر آپ پیسے لے کے بکی ہوئی نہیں ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ حقائق کو پرکھیے اور اس کے اوپر سوچیے۔ میں یہاں پر تھا اور تمام ایجنسیز پولیس اس چیز کی گواہی دے رہی ہیں کہ میں پلس انکلوڈنگ وہ تمام لوگ جو اس میں نامنیٹ ہوئے تھے وہ یہاں پر تھے، اور یہ سب لوگ حیران تھے کہ یار آپ یہاں پر ہیں تو وہاں پہ کمپلین کیسے ڈل گئی۔ ظاہر سی بات ہے ایک انہوں نے جھوٹی کمپلین ڈالی تھی۔ نکاح نامہ میڈم، اب میں آپ کو اس کی بھی حقیقت بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، نکاح نامہ ٹی وی پہ 25 تاریخ کو آیا تھا۔ ان کے پاس 9 دن بڑے سفیشینٹ تھے، کیونکہ پولیس کی جتنی کھوج ہو رہی تھی وہ پنجاب میں نہیں ہو رہی تھی، سندھ میں ہو رہی تھی۔ یہ میں آپ کو پہلی چیز بتا دوں۔ تو پنجاب میں نکاح نامے کا اندراج بڑے سکون سے کروایا جا سکتا تھا، ان کے پاس بڑا سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم تھا۔ پنجاب کی سرچ تو اس وقت ہونی شروع ہوئی جب نکاح نامہ ٹی وی پہ آیا، اور 26 تاریخ کو بچی مجسٹریٹ کے پاس پیش ہوئی۔ 25 کو جب نکاح نامہ ٹی وی پہ آیا تو یہاں سے آئی او صاحب جو تھے وہ روانہ ہوئے، اور وہ اگلے دن صبح صبح وہاں پر پہنچے، یا جب بھی پہنچے۔ یہ جو چیز آپ نے بولی ہے یہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور میں اسے ثابت کرتا ہوں ابھی۔ شہلا رضا صاحبہ کا آپ نے بولا، جی شہلا رضا صاحبہ اس دن میرے پاس آئیں گھر میں فرسٹ ٹائم، جس دن نکاح نامہ ٹی وی پر آیا تھا، اور ایگزیکٹلی غالباً اس کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد وہ میرے پاس گھر پہ پہنچی تھی۔ کیونکہ اب ایک پنجاب کی سندھ کی بچی جو تھی وہ پنجاب میں اس طرح سے نکاح ہوا، تو یہ ان کی وزارت اس چیز کو ڈیل کرتی ہے، تو وہ اس چیز کے لیے میرے پاس آئی تھی۔ میں نے انہیں اپروچ نہیں کیا تھا، میں ابھی بڑا کلیئرلی یہ بتا دوں۔ اس سے پہلے اس پارٹی کے پاس بڑا سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم تھا، اور نکاح نامہ رجسٹر کے لیے انہیں خود نہیں جانا تھا، وہ کسی کے ذریعے بھی کروا سکتے تھے، ایون وکیل بھی کروا سکتا تھا۔ اب میں آپ کو ذرا نکاح نامے کی سچائی بتاؤں۔ سب سے پہلے نکاح نامے کے اوپر جو جھوٹ ہے، وہ بچی کی عمر 18 سال لکھی ہوئی ہے، اور اس کا آئی ڈی کارڈ اس میں شامل نہیں ہے۔ سیکنڈلی ایک جھوٹ، سیکنڈلی اس میں تمام ایڈریسز، گواہان کے ایڈریسز، سب جتنے بھی ہیں، خصوصاً ظہیر کی فیملی جو ہے، ان کے ایڈریسز وغیرہ جو لکھے ہوئے ہیں وہ جعلی تھے، وہ فیک تھے۔ جو نکاح جس نے کروایا، جس مولوی کو پکڑ کر یہاں لائے گئے ہیں، اس نے یہ بیان دیا ہے مجسٹریٹ کی عدالت میں کراچی میں کہ جی اس نکاح نامے کے اوپر دستخط، انگوٹھا اور سٹیمپ میری ہے، اور یہ میں نے ایسے 4-5 نکاح نامے اس وکیل خرم رائے کے پاس آلریڈی میرے پڑے ہوئے ہیں، یہ اس نے میرے یوز کیا ہے، میں نے یہ نکاح نہیں پڑھایا۔ اب یہ میں نے اس مولوی کو مجبور نہیں کیا، وہ مولوی خود عدالت میں بول رہا ہے، تو اب آپ خود سمجھیں کہ جس کا عدالت میں مولوی یہ بول رہا ہو، تو آپ ابھی بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں۔ میں انلیس کہ آپ نے ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، یا آپ سچ کا ساتھ نہیں دیتی۔ میڈم کم از کم آپ کو چاہیے کہ جو سچائی ہے اس کے اوپر سوچیے۔ نکاح نامہ وہاں پہ رجسٹر تو ہوا ہی نہیں، پلس وہاں سے ایک لیٹر بھی لے لیا گیا کہ یہ نکاح نامہ اس کی ٹوٹل فیبریکیٹڈ نکاح نامہ ہے اور یہ جعلی ہے۔ اس کے بارے میں اب شہلا رضا صاحبہ کی آپ نے بات کی، شہلا رضا کا میں نے پہلے جواب دے دیا کہ وہ 25 کو میرے پاس آئی تھی۔ آپ نے کہا جی اس معاملے کو شیعہ سنی رنگ دے دیا گیا، اس لیے وہ وہاں نہ پہنچ سکے۔ شیعہ سنی رنگ اس میں نہ دیا گیا ہے، تو یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ آپ یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ میری بچی پاکستان کی بیٹی ہے، وہ ایک فقہ کی بیٹی نہیں ہے۔ اب جو ہے وہ نکاح نامہ، ظاہر سی بات ہے، آپ اگر یہ نکاح نامہ اوریجنل بھی ہوتا، لیٹس تھنک اباؤٹ دس، کہ 1 سیکنڈ کے لیے آپ اسے مان لیں کہ یہ نکاح نامہ اگر بالفرضی اوریجنل بھی ہوتا، تو 13 سال 11 مہینے کا نکاح کروانے والا مولوی، 2 نکاح خوان، دولہا، اور اس میں جتنے لوگ شامل ہیں انکلوڈنگ وکیل،
وہ سب انڈر اریسٹ ہو جاتے ہیں مائنر کی شادی کروانے میں. نکاح ویلڈ ہو یا نہ ہو اس پوائنٹ کو سیکنڈ اس کے اوپر رکھ دیں, وہ تو کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں, لیکن وہ سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں. میڈم میں نے آپ کو اس بات میں 18 تاریخ کا بتایا کہ انہوں نے کمپلین رجسٹر کی میرے اگینسٹ کے, اور بات میں 18 تاریخ کا بتایا کہ انہوں نے کمپلین رجسٹر کی میرے اگینسٹ کے, اور اس کی ایک ڈیٹ ملی تھی 18 مئی. یہ لوگ وہاں پر خود, یہ جو پٹیشنر تھے وہ یہ خود تھے, میں نہیں تھا اس میں, یہ لوگ تھے. یہ وہاں پہ اپیئر ہی نہیں ہوئے, اور میری لیگل ٹیم وہاں پہ گئی اور انہوں نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے تمام حقائق رکھے اور وہ کیس خارج کر دیا گیا. تو آپ سوچئے کہ یہ کورٹ میں پیش نہیں ہو سکتے, یہ کورٹ میں بس ایسے ہی جاتے ہیں کہ جا کر بولتے ہیں کہ جی ہم اتنے ہیں اور ہمیں یہ کیا جائے. جب کورٹ ان سے ڈاکیومنٹیشن پروف دیکھے گی یا مانگے گی تو یہ جھوٹے ادھر ہی ثابت ہو جائیں گے, ان کے پاس کوئی نہیں ہے. سیکنڈلی میڈم اگر بچی مائنر نہیں ہے تو بچی کا میڈیکل, بچی کورٹ میں آئے, بچی کا میڈیکل ہوگا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ وہ 18 سال کی ہے یا نہیں. اب آپ اس پر بھی مجھے کہیں گے کہ میں نے میڈیکل بھی خریدے ہوئے ہیں. آپ ایٹ لیسٹ اپنے جو بوز ہے میرے لیے وہ آپ اپارٹ کر کے سائڈ پر رکھیں اور حقائق کو دیکھیے کہ حقائق کیا کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کے یہ تمام آنسرز کا بڑا سفیشینٹلی جواب دے دیا ہے. جو آپ من گھڑت سٹوریاں میرے بارے میں بنا رہی ہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز واضح کر دوں کہ میری لیگل ٹیم صبح ایکشن لے گی آپ کے اگینسٹ, کیونکہ آپ نے میرے لیے بہت ساری ڈیفیمیشن کی ہے, مجھے لے کے اور میری بیٹی کو لے کے اور میری فیملی کو لے کے. تو یہ میں آپ سے ڈائریکٹلی بول رہا ہوں کہ آپ کے اگینسٹ ایک ڈیفیمیشن کا کیس صبح ہونے لگا ہے. آج میں نے اپنی لیگل ٹیم سے فائنلی اس پہ پوری بات کر لی ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح آپ کو ایک نوٹس ریسیو ہو جائے گا. آپ کا یوٹیوبر سے دوسرا کویشچن جو تھا کہ جی بچی کی ویڈیوز پرانی لگا کر, وہ پہلی بات یہ کہ میں ایک چیز بتا دوں کہ وہ پرانی ویڈیوز نہیں ہیں, اور 2 سے 3 مہینے پہلے کی اور کچھ اس میں سے 5 سے 6 مہینے پہلے کی ہیں. وہ ویڈیوز اس لیے نہیں ہیں کہ وہ ویڈیوز دے کر یہ بولا جائے کہ جی بچی مل گئی ہے. میرا اس میں آپ خود سوچیں کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے. میری بیٹی, اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی میری بیٹی مل گئی ہے تو میری بیٹی کا سرچ آپریشن بند ہو جائے گا. نقصان کسے ہوگا الٹیمیٹلی, مجھے اور میری بیٹی کو. تو میں, یا اگر آپ کہہ رہے ہیں میرے پے رول پہ بقول آپ کے کچھ یوٹیوبرز ایسا کام کریں گے تو یہ تو وہ میری ٹانگیں کاٹیں گے, وہ ایسا کیوں کریں گے. جو ویڈیوز ہیں آپ نے شاید ویڈیوز دیکھی ہی نہیں ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے ایک آبجیکشن تھا کہ میں بچی کو مارتا ہوں اور میں نے بڑی سختی سے رکھا ہوا تھا اور گھر کے اندر قید کر کے رکھتا تھا. تو یہ ویڈیوز اس کے رسپانس میں تھی کہ بچی کس طریقے سے اپنی لائف ہمارے ساتھ انجوائے کیا کرتی تھی. یہ ویڈیوز اس لیے دی گئی تھیں, اور بچی, ہم پوری فیملی جو ہے وہ بیسیکلی گھومنے پھرنے والی فیملی ہے. ہم ہر چند دن کے بعد, ویکلی یا 15 دن کے بعد ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں, چاہے ہم کراچی کے لیول پہ کریں, چاہے ہم کراچی سے آؤٹ آف کراچی جائیں, اور پھر جو نیشنل لیول کے آؤٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی کرتے رہتے ہیں. ایوری 6 months to a year ہم یہ پلان کرتے ہیں, اور ابھی جون جولائی کے اندر یہ پلان دوبارہ تھا جو انفارچونیٹ انسیڈنٹ کی وجہ سے فی الحال ڈیفینیٹلی پوسٹ پون ہو گیا. تو وہ ویڈیوز اس لیے تھی میڈم, آپ تھوڑا سا اپنے دماغ کے اسکریو کو کسیں اور اس چیز کے اوپر سوچیں کہ میں ایسی ویڈیوز دیکھ کر یہ کیوں تاثر دوں گا کہ میری بیٹی مل گئی ہے. میں کیا اپنی بچی کی سرچ آپریشن کو بند کروا دوں گا. کائنڈلی تھوڑا سا برین یوز کریے. دیکھیں میں یہ یوٹیوبرز کے جو پہلا کویشچن ہے, میں حالانکہ مجھ سے نہیں پوچھا گیا لیکن میں پھر بھی ایک بات کر دوں کہ میں خود ذاتی طور پر یہی سمجھا تھا پچھلے 2 دن سے کہ میری بیٹی کو بازیاب کروا لیا گیا ہے. لیکن میں نے کسی بھی چینل کے اوپر اور کسی کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بازیاب ہو چکی ہے. ایون اگر آپ میرے لاہور کے جو لائر تھے وہ بھی بڑے ہوپ فل تھے کہ 24 کو انشاءاللہ تعالی بچی کو بازیاب کروا لیا جائے گا, لیکن انفارچونیٹلی
وہ لوگ اتنے شاطر ہیں کہ وہ جگہ بدلنے میں ماسٹر ہیں. ہمیشہ سے وہ ایسے ہی کرتے آئے ہیں. تو انہوں نے اس دفعہ بھی وہی چیپ شاٹس کھیلی اور انہوں نے صوبہ چینج کیا, پھر صوبے سے دوسرے صوبے میں پہنچے. ابھی 3-4 ڈفرینٹ علاقوں کی لوکیشنز آئیں, صوبوں کی لوکیشنز آئیں. تو میں خود ذاتی طور پہ یہی سمجھا تھا اور میں بڑا ہوپ فل تھا. تو یہ ایک انفارمیشن جو کریٹ ہو گئی, یہ غالباً اس سناریو ہی ایسا چل رہا تھا. بہرحال ایک بات جو کہ میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ کسی کو بھی جب تک کہ میں خود ایک چیز کو اناؤنس نہ کر دوں کہ جی میری بیٹی مل گئی ہے, وہ یہ انفارمیشن نہیں دینی چاہیے. آپ کا نیکسٹ کویسچن جو کہ یوٹیوبرز ہی کے لیے تھا کہ جی یوٹیوبرز نے یہ رنگ دیے کہ یہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ ہے اور یہ ایسے ہے ویسے ہے اور یہ اغوا کا سین ہے. یہ یوٹیوبرز نے نہیں بولا تھا میڈم. سب سے پہلے بتا دوں کہ میں اغوا کی حد تک بات کر رہا ہوں, میں کسی دوسرے لفظ کا یوز نہیں کر رہا. اغوا سب سے پہلے میں نے FIR ہی اغوا کی کٹوائی ہوئی ہے, اور میری بیٹی میں آج بھی اسی پوائنٹ پر ہوں کہ میری بیٹی کا اغوا کیا گیا ہے. اغوا کی بہت سی صورتیں ہوتی ہیں, آپ نے شاید لا کو اسٹڈی نہیں کیا ہوگا, آپ لا کو اسٹڈی کریں. سیکنڈلی ڈارک ویب, میں نے ایسا کوئی لفظ یوز نہیں کیا کہ یہ ڈارک ویب کے ساتھ اس کے تانے بانے جا رہے ہیں. یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے تانے بانے کہاں جا رہے ہیں. سیکنڈلی دبئی ڈیفینیٹلی لنکڈ اپ ہوا. حاضر سروس منسٹر نے اگر اس چیز کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے تو ایک گینگ کا 20 سال پرانا ریکارڈ اس کے ساتھ لنک کر دیا ہے, تو آپ کو میرا خیال ہے آپ کی ان باتوں کی کوئی لاجک رہ نہیں جاتی. تھرڈلی یہ یوٹیوبرز نے مجھے پروٹیکشن نہیں دی میڈم. مجھے پروٹیکشن کسی نے بھی نہیں دی. میں تو پولیس کی پروٹیکشن میں بھی نہیں ہوں. میں ایک آزاد بندہ ہوں اور اپنی باتوں کے لیے مجھے کسی نے پروٹیکشن نہیں دی. یوٹیوبرز کو اور میڈیا, ایون مین اسٹریم میڈیا جو تھی, میں ان کو بھی یہی ورڈز بولتا رہا ہوں کہ میری بیٹی اغوا ہوئی ہے اور اس کے پیچھے ایک مافیا اور ایک گینگ ہے, جو کہ اب بہت سارے چینلز اس بات کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آپ نے شاید کبھی لائیو کوریج اس سلسلے میں آ کے وہاں پہ اٹینڈ نہیں کی, کورٹس میں جو ہوتی ہے, تو اگر آپ وہ کریں تو آپ کو شاید علم ہو کہ کوریج کس چیز کی ہو رہی ہے. اور وہاں پہ باہر جو تمام ٹی وی کے چینلز کا میڈیا کھڑا ہوتا ہے, وہ اس چیز کو ایڈمٹ کر کے جاتا ہے کہ یہ سین غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, جو کہ بچی کے لیے ایک لائف تھریٹننگ ثابت ہو سکتا ہے, خدا نہ خواستہ. یہ جو ہے اس کے تانے بانے مافیا سے بڑے اسٹرانگلی ملے ہیں. اگر آپ میں دماغ تھوڑا سا میرا خیال ہے یوز لیس ہے, آپ نے کبھی یوز نہیں کیا, اگر آپ اسے تھوڑا سا استعمال کریں, زحمت کریں استعمال کرنے کی, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مالی جو ہے وہ جو بقول آپ کے 90-80 ہزار کماتا تھا فری لانسنگ سے, وہ آپ کا جھوٹ ایک ثابت ہو گیا. کورٹ میں آج یہ بتایا گیا کہ بچہ مالی ہے اور اس کی ماں غالباً 3-4 گریڈ کی ایک ملازمہ ہے جاگے یونیورسٹی میں. تو اس کے تانے بانے جن جگہوں پر جا کے ملے, وہ سب جگہ جو ہیں وہ آبویسلی انڈر آبزرویشن آئی ہیں. اور جن لوگوں نے اس میں سہولت کاریاں کی مالیوں کو بچانے کے لیے, تو یہ ایسا نہیں ہے جو یہ سین سامنے آ رہا ہے. اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی ایک منظم گروہ کام کر رہا ہے, اور ان کے پاس تمام کی تمام پروٹیکشنز موجود ہیں. وہ ہر چیز, چونکہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ بچوں کو اغوا کرنا اور اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے اسے غائب کر کے اس کے بعد ان کو ہیومن ٹریفکنگ کے اندر یوز کر دینا. ہم نے ڈارک ویب کبھی بھی ورڈ یوز نہیں کیا, ہم ہمیشہ سے ہیومن ٹریفکنگ کا ورڈ یوز کر رہے ہیں. میرا کوئی انٹرویو دیکھیں کسی بھی, جب سے یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, میں نے ڈارک ویب کے اوپر اگر مجھ سے کبھی کویسچن بھی ہوا تو میں نے کہا کہ یہ تو ریسرچ جو ہے پاسبل ہے کہ یہ اس طرف جائے, لیکن ریسرچ جو ہے وہی ثابت کر سکتی ہے کہ یہ اس کا تانے بانے کہاں جا رہے ہیں. البتہ ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر اس کے تانے بانے گئے ہیں, بڑے اسٹرانگلی گئے ہیں.
اب اگر آپ کا پوائنٹ بھی مان لیا جائے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر آپ کا اس پوائنٹ مان لیا جائے کہ جی بچی جو ہے وہ اپنی مرضی سے گئی ہے اور یہ انسیڈنٹ ہے، تو بھائی ایسی بات ہوتی تو وہ کورٹس کے اندر ان کے پاس لیگل ڈاکومنٹس موجود ہوتے 18 سال کے جو انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے، پلس وہ کورٹ میں آتے اور آ کر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے۔ کورٹ سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی انہیں کوئی لائف تھریٹ نہیں ہے، اور سیکنڈلی میرے تک وہ میرے پاس اگر ایسی بات ہوگی تو وہ میرے پاس تھوڑی رہیں گے، پولیس تو کورٹ جو ہے انہیں پروٹیکشن دے گی، چائلڈ پروٹیکشن کے اندر دے گی۔ سیکنڈلی میں نے اپنی بیٹی کے لیے جتنی میری محبت ہے، جو میں اپنی بچیوں سے جتنا پیار کرتا ہوں، یہ جو میں آج سٹینڈ کر رہا ہوں اپنی بیٹی کے لیے، یہ وہی محبت ہے جو مجھے اس کو سٹینڈ کرنے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں جب سونے کے لیے لیٹتا ہوں تو میری آنکھوں میں جو نمی آتی ہے وہ شاید آپ فیل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ میرا خیال ہے کہ انسان ہی نہیں ہے۔ انسان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کا جسم اور اس کا جسم کے خد و خال جو ہیں وہ انسان جیسے ہوں۔ انسان ہونے کے لیے اس کے جسم میں جو دل ہے اس کا انسان ہونا، اس جسم کا اس دل کا انسان ہونا ضروری ہے، جو مجھے نہیں لگ رہا کہ آپ کے اندر ہے۔ باقی میں یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ پاک سچ کو پریویل کرے، سب کو ہدایت عطا کرے، اور اللہ پاک سچ کو پریویل کرے، سچ کو سامنے لائے، اور جو ہے میری بیٹی بازیاب ہو، کورٹ کے اندر آئے اور کورٹ اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں نے کافی ٹائم آپ سب لوگوں کا لے لیا ہے۔ آپ یہ ویڈیو یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلم، کوئی بھی کسی بھی چینل پر اسے یوز کر سکتا ہے، اس میں کاپی رائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یہ جنرل ویڈیو ہے سب کے لیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔